दानियाल तारीफ। ऐसा नहीं, दानियाल ने उसे कमरे में लाते उसका बाजू छोड़ा था, साथ ही पाँव की ठोकर रसीद करते दरवाजा बंद कर दिया। वो दानत कचकाते दो रंग आंखों से उसे देख रहा था। यू जस्ट आरजू खान वो उंगली उठाते बोला, शदीद तेज के आलम ने होने की वजह से उसके हाथ कांप उठे थे। वो सर चेहरा लिए शर्मबार नजरों से आरजू के वजूद को देख रहा था। बस मिल गई तस्वीर, कितनी बार तुमसे कहा था। आरजू खान, ध्यान से जमाने में चलना, तुम एक लड़की हो, तुम पर हमारी इज्जत की बुनियादें टकी हुई है, लेकिन तुमने आज साबित कर दिया तुम्हें किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। दानियाल शुरा जवाना बना सलगती नजरों से उसे देखते बोला था। उसका दिल जैसे तकते कोयलों पर घसीट लाई थी। आरजू खान लाम। आरजू ने रोते हुए नफी में सर हिलाया। वो किस तरह नीचे उसे सब की नजरों से बचा कर लाया था, और अब उसकी नजरों की हद से ज्यादा तपश आरजू को अपना वजूद जगता महसूस हुआ। बस नाम अब लो बेला, तुम ख्वार करके रख दिया। तुमने मुझे मेरी इज्जत बर्बाद करने पर तली हो। तुम किस चीज का घमंड है तुमने। वो पास पड़े टेबल से वास उठाकर दीवार पर मारते धाड़ा। आरजू ने खौफ से सहमते कानों पर हाथ रख लिए थे। जवाब दो, मुझे मोहब्बत करती हो तो उससे उसके करीब जाते वो उसके बाजू को अपनी शिद्दत भरी गिरफ्त में लेता। सिर्फ चेहरा लिए बोला, बोलो, कुछ पूछ रहा हो। मैं तुमसे आरजू खान चाहती हो तुम उसे। वो उसे आंखें दिखाते चीखा। आरजू ने जोर से आंखें नीची थी। नहीं, वो अटकते लहजे में बोली। दानियाल की तनी कुछ झेलनी पड़ी थी। वो सब क्या था फिर, क्यों क्या तुमने अकार उस बास्फट से उसकी बाजू पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त करते तब वो करफ लहजे में बोला। आरजू ने नमसुख आंखों से उसके तने चेहरे को देखा। मेरी गलती नहीं है। वो शिद्दत से रो दी। उसे अपना दिल फटता महसूस हुआ था। नीचे खड़े तमाम लोगों की नजरों ने आरजू खान को अंदर ही अंदर शदीद शर्मिंदा और कमजोर कर दिया था। अगर दानियाल ने उस वक्त उसका बाजू ना पकड़ा होता तो शरीफ वो जमीन बोस हो चुकी होती। किसकी गलती है फिर। जबड़े भीचे वो गर्दन झुकाए उसके चेहरे को देखता बोला। उसकी हैजत आंखों ने अजीब ही तूफान बरपा था। वो मुझे एक मील कर रहा था। उसने कहा, मैं अलिफ उससे मील मोहब्बत का इकरार करो वरना वो तस्वीरें सी सबको देखा दार देगा। मेरी गलती नहीं है, वो रोते हुए बोली। उसका सुर पड़ता चेहरा ऊपर उठा हुआ था, जहाँ वो दानियाल के लम्हा पर लम्हा तनी रही और आंखों में उतरती वहशत देख घबरा गई। कब से बोल रहा है वो एक एक लफ्ज चबाकर अदा करते बोला। रगून में दौड़ता खून खोलने लगा था। 4 दिन से आरजू ने अब सर झका लिया। दानियाल ने लफ्ज सख्ती से भींचे। वो तस्वीरें कैसे आई उसके पास। वो माथे पर 3 बल डाले फिर से बोला। उसके लफ्जों में अजीब सा सरपन था। आरजू ने सर झकाई। उसे कॉलेज की सारी बात बता दी थी, जिसे सुनते दानियाल सफीर खान का वजूद सबक उठा था। दोबारा तुम्हें कोई जान से मारने की भी धमकी दे तो तुम ऐसी हमाकत नहीं करोगी। तुम किसी से इजहार मोहब्बत नहीं करोगी। आरजू खान, तुम मेरी अमानत हो और मुझे खयानत पसंद नहीं, चाहे वो हमारी नफरत में ही क्यों ना हो या फिर तुम्हारे लफ्जों में ही क्यों ना याद रखना चाहे तो मर ही क्यों ना जा। वो उसके बाजू पर गिरफ्त सख्त करने के बाद उसका बाजू छोड़ गया। उसके लफ्जों से आग बरस रही थी। वो तना चेहरा लिए पलट गया और कमरे से बाहर निकल गया। आरजू ने नम आंखों से अपने बाजू को देखा, जहाँ उसकी सख्त तंगड़ियों की गिरफ्त के चलते निशानात बने हुए थे। आरजू को वो हिस्सा तक महसूस हवा वो बड़ी तरह लब काट गई थी। सर, ये मोबाइल। वो मैठियां भींचे बाहर निकल रहा था। सब हाल में बैठे थे, जबकि दानियाल खामोशी से सबको नजरअंदाज किए बाहर निकला था कि सामने से खान बाबा आ गए थे। खान बाबा, वो लड़का कहाँ है। लहू टपकाती नजरों ने खान बाबा को देखते सवाल किया। दानियाल को इस कदर शदीद वसे में देख वो खामोश हो गए थे। वो अनीफसी ने है, खान बाबा ने सर झुकाए कहा और मोबाइल उसकी जानिब बढ़ा दिया। दानियाल ने खामोशी से मोबाइल पकड़ा था। हनीफसी घर की दूसरी साइड पर थी, जहाँ खान बाबा रहते थे। पानी। वो कमरे में दाखिल हवा तो उस लड़के की कराने की आवाज आ रही थी। दानियाल खामोशी से उसके पास खड़ा हो गया। इसे ओपन करो। उसका मोबाइल उसकी जानिब बढ़ाते वो सर सपाट अंदाज में बोला। दराब ने बम शक्ल सर उठाकर उसे देखा। ये जीन जाने दो, वो अटकते लहजे में बोला। दानियाल की मार ने उसे कमजोर कर दिया था। मैंने कहा इसे ओपन करो वरना। वो वहशत से उसे देखते बात फजूली छोड़ दिया। दराब ने मुश्किल से मोबाइल पकड़ते मोबाइल ओपन कर दिया था, लेकिन वो नहीं जानता था उसने अपने लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर ली थी। दानियाल ने वाटर स्टेट में जाते आरजू का नंबर देखते चेट ओपन की और एक बार फिर दानियाल का दिमाग घूमा था। उसके मैसेजेस पढ़ते दानियाल ने खौफवार नजरों से उसे देखा। दानियाल ने रस्से से मोबाइल जमीन पर फेंकते उस पर कई बार अपने 3 जूते रखते उसे तोड़ दिया था। खान बाबा, दरवाजा बंद करे।
وہ دوزانوں بیٹھتے بولا، خان بابا نے خاموشی سے دروازہ بند کیا تھا۔ دانیال نے پاکٹ سے رومال نکالا۔ جانے دال 2 بجے۔ دراب اس پہ تیور دیکھ سہمتے بولا، کیوں، کیا یہ سب؟ وہ ایک بار پھر سرد لہجے میں بولا، اچھی جان لگی تے وہ نیند مجھے پتا تے ہے۔ دراب زمین پر پیچھے کی جانب کھسکا، اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ سکے۔ دراب خان ہمیشہ سے یہی کرتا آیا تھا، اپنے دوستوں سے شرط لگانا، لڑکیوں کو محبت کے جھانسے میں لینا اور پھر انہیں بلیک میل کرنا، لیکن اس بار وہ بہت بری طرح پھنس گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، دانیال نے اس کے منہ پر اپنا رومال باندھ دیا تھا۔ وہ اب زمین پر بیٹھے خوفوار مگر سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ میری بیوی نہ بھی ہوتی تب بھی وہ ہمارے گھر کی عزت ہوتی، تیری ہمت کیسے ہوئی اس کی طرف دیکھنے کی، اسے ملنے بگوانے کی، غلیظ انسان۔ دانیال نے اس کے بال آگے سے میٹھی میں جکڑ کر کھینچے تھے۔ دبی دبی چینخ دراب کے منہ سے نکلی، کیونکہ اس کے منہ پر دانیال کا رومال بندھا ہوا تھا۔ خان بابا۔ دانیال نے خان بابا کے بعد دوسری نظر ایک کونے پر ڈالی۔ دراب نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ خان بابا نے اسے ایک رڑ دی تھی جس سے دانیال نے بری طرح دراب کے بازو پر مارتے اس کا بازو تقریباً توڑ ہی دیا تھا۔ میری بیوی کو محسوس کرنے کا بہت شوق ہے، نہ تمہیں اب اس ہاتھ سے تم ساری زندگی خود کو بھی محسوس نہیں کر پاؤ گے۔ دانیال نے دہشتی سے اس کا چہرہ دبوچے رڑ دور پھینک دیا۔ سر نظر اس پر ڈال کر وہ اٹھ گیا۔ اتنی مار اور خوف سے دراب خان بے ہوش ہونے لگا تھا۔ خان بابا اسے اس کے گھر پھینک کر آئے اور انہیں وارن کر کے آئے کہ اپنے بیٹے کو سمجھا لے، یہ نہ ہو پھر کسی دانیال سفیر خان جیسے سے پالا پڑ جائے۔ اب تو یہ زندہ بچ گیا ہے، اگلی بار مارا ہی جائے گا۔ وہ نادیدہ دھول ہاتھوں سے جھاڑتا انیفسی سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ گھر میں اندر ہوا جہاں اب بھی سب دھمسن حال میں بیٹھے تھے، سوائے علی کے جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے نصرت فتح علی خان کو سن رہا تھا۔ وہ صوفے سے نیچے ایک سائڈ پر بیٹھا ساتھ گیند کھیل رہا تھا۔ دانیال بیٹا رخسار بیگم اسے دیکھتے جلدی سے اٹھی۔ وہ اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ ان کی پکار سن کر رک گیا، پلٹ کر ان سب کو دیکھا۔ میری بیوی بے قصور ہے، یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا رشتہ ہے اس سے، ورنہ اس کے کردار کی صفائی میں کسی کو نہیں دیتا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا، اس کے چہرے کے ساتھ لفظوں میں بھی سختی تھی۔ اس کی بات سنتے گھر کے افراد کو کچھ تصویر ملی تھی۔ ہوا کیا تھا؟ دانیال آرائی جی صوفے سے اٹھتے بولے۔ پھر دانیال نے مختصر انہیں سب بتا دیا۔ سب لوگوں نے سکون کی سانس لی تھی۔ مرد سکون سے اب اپنے اپنے کام پر روانہ ہوئے اور گھر کی خواتین اپنے کام پر، جبکہ رخسار بیگم کا ارادہ آرزو سے بات کر کے اسے سمجھانے کا تھا۔ وہ رونے آیا تو آرزو صوفے پر سر جھکائے بیٹھی نہ جانے زمین پر کیا تلاش کر رہی تھی۔ دانیال نے ایک دیکھی نظر اس پر ڈالی اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ وہ فریش ہونا چاہتا تھا، سینے میں آگ سی بھڑک رہی تھی۔ الماری تک جاتے اس نے الماری کھول کر ایک وائٹ شرٹ نکالی اور ساتھ بلیک پینٹ نکالے۔ وہ آگے کو بہا، آرزو سر اٹھائی اسے دیکھ رہی تھی۔ خان آرزو کے لبوں سے رٹکتا نام ادا ہوا۔ دانیال نے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولی تھی۔ وہ اس وقت آرزو سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے شدید غصہ آرزو پر بھی تھا جس نے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ دانیال سی سنو پلیز، وہ آگے بڑھا جب آرزو نے پیچھے سے آتے اس کا بازو پیچھے سے دبوچا۔ دانیال نے لب بھیجے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ شکریہ، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ یہ دوسری بار تھا جب دانیال نے اس کی حفاظت کی تھی، ایک بار بغیر کسی خاص رشتے کے، اور اب دوسری بار سب لوگوں کے خلاف جا کر اسے سب کی نظروں سے بچاتے ایک خاص رشتے کے تحت۔ آرزو واقعی اس کی شکل گزار تھی۔ ضرورت نہیں اس کی تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تم نے یہی کرتا آرزو خان، چاہے ہر وہ فیروزہ ہی کیوں نہ ہوتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آرزو نے سب اٹھا کر اسے دیکھا۔ دانیال سفیر خان اسے کتنا حقیر جان رہا تھا۔ تم مجھے نوکرانی بول رہے ہو؟ آرزو اس کا بازو چھوڑ گئی۔ دانیال نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، وہ تم سے بہتر ہے۔ دانیال استحضا نظروں سے اسے دیکھتے بولا، جو تھوڑا بہت احترام اس کے دل میں آیا تھا وہ وہی ختم ہو گیا۔ وہ دیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا وہ تھوڑی دیر پہلے رو رہی تھی یا کمرے میں بیٹھے وہ سوچ رہی تھی۔ وہ دانیال کو کیسے شکریہ بولے؟ میں تمہیں شکریہ بول رہی تھی لیکن میں غلط تھی، تم اس قابل نہیں ہو۔ آرزو تیوری چڑھائے بولی۔ دانیال نے اس لڑکی کو دیکھا، ذرا جو ندامت اس کے چہرے پر نظر آتی ہو۔ آرزو خان ایسی کیوں تھی؟ عجیب تر نہیں چاہیے تمہارا شکریہ اور نکلو میرے کمرے سے۔ دانیال بیزاری سے بولتے پلٹ گیا۔ آرزو نے تڑپ کر اس کی پشت کو کھولا۔ کتنے وہ وقت ہو تمہارا فرض تھا مجھے بچانا اور میں شکریہ بول رہی ہوں نہ، اور ویسے بھی یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ آرزو منہ بنا کر بولی تھی۔
دانیال نے میٹھی بھینچ لی۔ آرزو خان کی زبان بہت چلتی تھی، پر چلتی بھی صرف دانیال صفی خان کے آگے تھی۔ آرزو جاؤ یہاں سے، میرا دماغ خراب مت کرو۔ دانیال پلٹ کر انگلی اٹھائیے اسے وارن کرتے ہوئے بولا۔ آرزو منہ کھلائے آگے کی جانب بڑھ گئی اور دانیال واش روم کی جانب۔ خراب چیزوں کو پاس نہیں رکھتے، پھینک دینا چاہیے۔ انہیں ویسے بھی زیادہ دماغ تو پہلے بھی نہیں تھا تمہارے پاس۔ جاتے جاتے بھی وہ اونچی آواز میں بولی۔ واش روم کے دروازے پر کھڑے دانیال نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس حساب سے تو تمہیں بھی پھینک دینا چاہیے آرزو خان، وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا واش روم کا دروازہ بند کر گیا۔ آرزو نے پیر پٹکے اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ دونوں شہید کبھی بدل نہیں سکتے تھے۔ میں بابا کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ ماں اپنے بابا کے کمرے میں الماری کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے 10 منٹ پہلے اس کمرے میں اندر کیا تھا وہ ہر ممکنہ جگہ دیکھ چکی تھی، لیکن بلیو کلر فائل اسے ملی نہیں رہی تھی اور اب الماری رہ گئی تھی۔ جب اسے شدت سے احساس ندامت ہوا تھا، لیکن الیگزینڈر کے دفعوں اور نظروں نے بھی ماہر کی جان سولی پر لٹکا رکھی تھی۔ ڈرتے کانپتے ہاتھوں سے ماہر نے الماری کھولی۔ اسے جہاں تک اندازہ ہو رہا تھا فائل یقیناً بابا کے پرسنل لاکر میں ہو سکتی تھی۔ اس نے لاکر کو دیکھا تھا جہاں پاسورڈ تھا، اور اب ماہر کو جلد پاسورڈ انٹر کرنا تھا، ورنہ کسی بھی وقت کوئی بھی یہاں آ سکتا تھا۔ بابا تو ڈیوٹی پر تھے، لیکن صفیہ بیگم وہ کچن میں کام کر رہی تھی اور وہ جلد روم میں آ سکتی تھی۔ ماں کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے جمشید صاحب کا نام ٹیپ کیا، پاسورڈ روم تھا۔ ماں کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے نونا بابا کی شادی کی ڈیٹ ڈالی تھی، پاسورڈ پھر روم تھا۔ ماں نے ایک آخری کوشش کرتے اپنی ڈیٹ ہاف برت ڈالی تھی۔ لا کر اوپن ہو گیا۔ ماں کا دل پسیج کر رہ گیا تھا۔ وہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ اس کا دل چاہا وہ یہاں سے واپس چلی جائے۔ وہ فائل سامنے ہی پڑی تھی۔ ماں کشمکش میں تھی، اسے اٹھائی یا نہ، لیکن پھر کچھ سوچتے اس نے وہ فائل اٹھا لی، لا کر بند کیا، الماری بند کی اور فائل دوپٹے کے نیچے چھپاتے وہ کمرے سے باہر نکلتی تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ یہ سب کر چکی ہے۔ سردیوں کی شام تھی، لیکن آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ عجیب سوگواریت کا منظر تھا۔ کالی گھٹائیں ایسے چھا رہی تھی جیسے گرمی کا موسم ہو۔ ٹھنڈی ہوا کے چلتے لوگوں کے جسم سردی سے کپک پا رہے تھے۔ اس وقت وہ شہر خاموشل میں تھا۔ اس کی آنکھیں شدت دریا سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ ایک قبر پر دوزانو بیٹھا تھا۔ اس قبر پر ماں روز کے نام کی تختی تھی۔ الیگزینڈر کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ وہ سختی سے میٹھیاں بھیج گیا۔ ماں، اس کی لبوں سے سسکی نکلی۔ قبر پر لگی تختی سے معلوم ہوتا تھا آج ماں روز کی برسی تھی۔ الیگزینڈر نے نرمی سے قبر کی مٹی اٹھا کر خود کے قریب کی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس مٹی میں گھل گیا۔ وہ ہمیشہ اسی دن ٹوٹ جاتا تھا۔ ٹی ڈیڈلی گینگسٹر روتا بھی تھا۔ آج پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، ماں، جن لوگوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھینا، میں انہیں ایسی سزا دوں گا وہ ساری زندگی تڑپتے رہے گے۔ وہ میٹھی بند کر گیا۔ قبر کی مٹی اس کی بند میٹھی کی گرفت میں پھنس گئی تھی۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی اور آنکھیں صفاقیت سے دبیج۔ بہت ہو گیا چھپ کر بار، اب میں سامنے جاؤں گا، ماں، میں ان کا سکون چھین لوں گا۔ وہ ایک حزم سے بول رہا تھا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی جس کی لپیٹ میں وہ سب کو جلا دینا چاہتا تھا۔ وہ مٹی گھیرتا اٹھ گیا، لال کوٹ میں ہاتھ ڈالے ہیٹ زمین سے اٹھا کر سر پر رکھی۔ وہ شہر خاموشہ سے نکل گیا۔ اب اس کی لبوں میں صدا کا اضافہ ہوا تھا۔ وہ دھوئے کو ہوا میں تیلی کرتا جا رہا تھا۔ اس کی چال عجیب سر کشی یہ ہوئی تھی۔ ہیلو بٹر فلائی، وہ فون پر سرد لہجے میں بولا۔ دوسری جانب ماں کی جان مانو حلق میں اٹک گئی۔ کیا ہے؟ وہ گھبراتے لہجے میں بولی۔ تمہاری گھر کی بیڈ سائڈ پر کھڑا ہو، مجھے فائل دے کر جاؤ۔ ماں نے محسوس کیا اس کا لہجہ باقی دنوں کی نسبت کافی روکھا اور سرد تھا۔ نہیں ہے میرے پاس، ماں ہمت کرتی بولی۔ ماں، خان تمہارا بھائی کوچن گیا ہے نہ؟ الیگزینڈر کی صفاقت بھری آواز ابری۔ ماں کو بے اختیار آئلی کی یاد آئی تھی جو کوچن سے آنے والا تھا۔ ماں کی گرفت فون پر سخت ہو گئی۔ آتی ہیں۔ وہ فون رکھ گیا۔ ماں نے گہری سانس بھیجی تھی۔ وہ فائل لیتی چھپتے چھپاتے گھر کی بیک سائڈ پر آئی تھی جہاں ایک چھوٹی سی گلی تھی۔ وہاں ایک کونے میں پرانا سامان پڑا ہوا تھا۔ وہاں الیگزینڈر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ فائل ماہ قدم آگے بڑھاتے اس کے قریب پہنچ گئی تھی۔ الیگزینڈر نے کہتے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میری الف، ایک شرط ہے۔ نے پھر فائل دوں گی، ماں احمد کرتے بولی، لیکن پھر بھی الیگزینڈر کو دیکھتے اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ اوپر سے اس کا بلیک کپڑوں میں آنا، ماں نے کبھی اس کے کپڑوں میں کوئی عرب نہیں دیکھا تھا۔
حتی کہ اس کی گھڑی بھی بلیک کلر کی تھی۔ تم اس کنڈیشن میں ہو ماہا خان، تم مجھے شرط کا بول رہی ہو؟ مجھے یعنی ایک گینگسٹر کو بہت ہمت ہے۔ تم نے وہ پگ دیوار سے ٹیک چھوڑ چکا تھا۔ ماہا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ الیگزینڈر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ماہا نے اس کے ہونٹ دیکھے، وہ ہیزل گرین آنکھیں ریڈ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ ہاں، ماہا پھر سے بولی۔ الیگزینڈر نے پاؤں کروس کرتے واپس دیوار سے ٹیک لگا لی۔ بولو، وہ سر میری سے بولا۔ ماہا نے تھوک نگلا۔ میں فائل تمہیں دے دوں گی، اس کے بدلے تمہیں مجھے اس رشتے سے آزاد کرنا ہوگا اور میرے گھر والوں سے دور رہنا ہوگا۔ ماہا فائل پیچھے کرتے بولی۔ الیگزینڈر نے تیوری چڑھائی، اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ ماہا نے نظریں چرا لی تھی۔ مجھے لگا تم مجھ سے افعال محبت کرنے لگی ہو۔ وہ ماہا کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے جھٹکے سے اپنی جانب کرتے بولا۔ فائل ماہا کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس اچانک رفتار پر ماہا اس کے سینے سے ہاتھ اس کے کندھوں پر چڑھے تھے۔ چھوڑو مجھے، تمہاری غلط فہمی ہے، یہ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ ماہا اس مرتبہ چینپی تھی۔ اسے یہ دم اپنی کمر پر الیگزینڈر کی انگلیاں اندر تک دھنستی محسوس ہوئی۔ چھوڑ دوں گا تمہیں موت دے کر۔ الیگزینڈر نے کوٹ کی جیب سے ریوالور نکالتے ماہا کی کن پٹی پر رکھا۔ ماہا کی آنکھیں حیرت سے پھیر گئی۔ تم مجھے آرڈر نہیں دے سکتی بٹر فلائی، دوبارہ خیال رکھنا ورنہ جان سے جاؤ گی۔ اس وقت میرا دماغ خراب مت کرو، بہت جلد تمہیں چھوڑ دوں گا، پر میرا کام پورا ہونے کے بعد۔ وہ ریوالور واپس کوٹ میں رکھتے بولا، کیونکہ ماہا اس سے کافی زیادہ ڈر چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت الیگزینڈر کے کندھوں پر سخت ہو گئی۔ میں بابا کو بتا دوں گی۔ ماہا کو اپنے گلے میں آنسوؤں کا کندھا اٹکتا محسوس ہوا۔ پھر تو شاید تمہیں مجھ سے کوئی نہ بچا سکے۔ وہ اس کی جانب جھک کر بولا۔ ماہا نے پیچھے ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن کمر پر اب بھی الیگزینڈر کی گرفت تھی۔ کر رہے ہو یہ سب؟ ماہا دھیمے لہجے میں بولی۔ اسے اب یہاں اکیلے ڈر لگنے لگا تھا، اوپر سے اس کی دھڑکنیں مقابل کی وجہ سے تیز ہو رہی تھی۔ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ بٹر فلائی بیوی بن کر رہو، بوس مت بنو۔ وہ نرمی سے اس کی گال کو لبوں سے مس کر گیا۔ ماہا کے دل میں سنسی سی اٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ اس سے کترانا چاہتی تھی اور وہ شخص ہمیشہ اس پر حاوی ہو جاتا تھا۔ ماہا نے آنکھیں میچ لی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا خود کا دل اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا ہو۔ تم بربادی کی طرف چل پڑی ہو ماہا خان، اپنے دل سے پوچھ لو۔ میرے لفظ پر تمہاری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی اور تمہارے چہرے پر سکون کی لکیریں۔ وہ سائڈ سمائل لبوں پر سجاتے بولا۔ ماہا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے مسکرانے سے اس کی گال کا گڑھا واضح ہو گیا۔ ماہا کے دل میں طوفان سا برپا تھا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹ گئی۔ کیا الیگزینڈر کی بات سچ تھی؟ ایسا نہیں ہے، وہ نفی میں سر ہلاتے جیسے خود کو انکار کر رہی تھی، سمجھا رہی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الیگزینڈر نے اس کی کمر پر سے گرفت ڈھیلی کر دی۔ ماہا فوراً دور ہوئی۔ الیگزینڈر نے نیچے سے فائل اٹھا لی۔ میں کچھ لوگوں کو مارنے جا رہا ہوں۔ میں شاید بہت دیر بعد لوٹوں، لیکن ہاں، اگر تم مجھے بس کرو تو مجھے کال کرنا، میں آ جاؤں گا۔ ماہا کے نچلے ہونٹ کر انگوٹھے سے سہلاتے وہ آنکھوں نے نفرت کی چمک لیے بولا، جیسے ماہا خان نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لفظ پر ماہا کی بیک بون میں سلسلٹ سی دوڑ گئی۔ وہ پلٹا اور دیوار پھڑک گیا، بلکہ کسی ماہر جمناسٹک کی طرح ماہا وہی کھڑی رہی تھی۔ اس کی خوشبو ماہا کے اعصاب پر سوار ہوتی انہیں مفلوج کر رہی تھی۔